अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख और आज हमने प्रोग्राम में डिस्कस करना है अपोजिशन के किरदार और आगे क्या हिकमत अमली होगी उसको। लेकिन सबसे पहले जनाब, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन पर इस मुल्क में तशद्दुद हो रहा है, मुख्तलिफ पैराओं में हमने इसको डिस्कस किया और फिर उसके लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इसके ऊपर भी हमने बड़ी डिबेट की। जनाब, इसी सिलसिले में एक डायरेक्टिव सामने आया है, एटलीस्ट एक तजवीज़ सामने आई है पंजाब से ही, उसको प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं। जो PHA यानी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के जो महकमा है उसकी तरफ से तजवीज़ दी गई है, उसके डायरेक्टर की तरफ से, कि जनाब जो यूट्यूबर्स हैं और टिकटॉकर्स हैं उनको पार्क से या मकामी जो जगह हैं उनसे बैन कर दिया जाए, यानी वहां पर उनको दाखिल ना होने दिया जाए, ताकि जो मीनार पाकिस्तान पर अफसोसनाक वाक़या हुआ उस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। तो जनाब ये तजवीज़ दी गई है, बताया जा रहा है कि जो हुकूमत पंजाब है इसने शायद इसको मुस्तरद कर दिया है और इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन ये पहली दफा नहीं है इस तरह की तजवीज़ सामने आई है, इस तरह की तजावीज़ पहले भी सामने आती हैं। बख्तावर भुट्टो को भी हमने सैटरडे को डिस्कस किया, जिन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि जनाब तमाम पब्लिक प्लेसेस यानी जो मकामी मकामात हैं वहां पर आदमियों को बगैर खवातीन के, बगैर फैमिली के दाखिल न होने दिया जाए। ये भी एक इकदाम हो सकता है। इसके ऊपर आज हमने डिबेट करनी है कि कितना इफेक्टिव हो सकता है ये जो तजवीज़ सामने आई है PHA की जानिब से। हमने पूछा है अपने एनालिस्ट से कि क्या पंजाब हुकूमत को डायरेक्टर PHA की ये जो तजवीज़ है कि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को बैन कर दिया जाए पब्लिक स्पेसेस से, पार्क से, ये दुरुस्त है, हाँ या नहीं की ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का जी तारुफ करवा दूं, हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा और सोहेल वड़ायत साहब हमें ज्वाइन करें। रीमा, सबसे पहले आपका टेक चाहूंगी इसके ऊपर। अलीना, मुझे तो उनकी जो तजवीज़ है वो पढ़ के बहुत हंसी आई। शायद लगता है कि वो ग्रेटर इकबाल पार्क गए नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इस तरह उसकी एंट्रेंस जो है और एग्जिट कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो एक खुला एरिया है, ये इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे? दूसरा, टिकटॉकर्स और जो यूट्यूबर्स हैं, क्या उन्होंने अपने माथे पे टिकटॉकर या यूट्यूबर लिखा होता है जिसको वो आइडेंटिफाई करेंगे कि चलिए इनको परमिशन लेके जाना होगा, बाकी लोग वैसे ही जा सकते हैं, आम लोगों की तरह होते हैं। मैं भी टिकटॉक बना सकती हूँ, आप भी बना सकती हैं, सोहेल वड़ायत साहब भी बना सकते हैं। इसमें आपके माथे पे नहीं लिखा होता है, ना ही आपने कोई झंडा पकड़ा होता है अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ आप वीडियोस और पिक्चर्स ही बैन कर देंगे ग्रेटर इकबाल पार्क से, क्या ये भी कोई पॉसिबिलिटी है? या आके कोई पुलिस वाला चेक कर रहा होगा कि आप क्या वीडियो बना रहे हैं, ये अपने आप जाती पर्पसेस के लिए बना रहे हैं या आप इसको यूट्यूब पे डालेंगे? मतलब मजाक बिल्कुल बना के रख दिया है। एक इतना सीरियस मामला है, इस पे इतनी खवातीन जो है वो अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में बात कर रही हैं, अभी तक उसको हमने एक्नॉलेज नहीं किया। उस पे इफ्स एंड बट्स हैं कि क्या खुद बुलाया लोगों को मिलने के लिए, कपड़े कैसे पहने थे, क्या मतलब किस तरह उसको कंडेम भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी उस पे भी एक आवाज होके पाकिस्तानियों ने, हुकूमत ने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ परपेट्रेटर पे फोकस करेंगे, जो इस तरह के जुराइम करते हैं उन पे फोकस करेंगे। हम और बहाने ढूंढ रहे हैं। आप जो वहाँ पे सर्वाइवर हैं उनके किरदार के बारे में बातें हो रही हैं, अब टिकटॉक जो है उस पे आ गए हैं। या ये भी है कि जो अकेले मर्द हैं उन्हें ऐसे पार्क में जाने नहीं देना चाहिए। हाँ, वैसे बख्तावर ने जो तजवीज़ दी है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अलीना, एक लाहौर में पार्क है, थीम पार्क टाइप, मैं अपनी फैमिली के साथ वहां जाती थी, वहां भी ये रूल था कि स्टैग्स आर नॉट अलाउड, अकेले मर्द अलाउड नहीं। मेरी अपनी वालिदा वो कहती थी बच्चों आप लोग क्या बाहर अकेले खड़े हो, मेरे साथ आ जाओ, फैमिली बना के हमारे साथ चले जाते थे। इस तरह होता है, ये जो रूल्स है ये इम्प्लीमेंट हो नहीं सकते। और आप देखिए, मतलब मैं सीरियस बात भी करना चाहती हूँ, तमाम अम्मा जी इसको भी समझाने की जरूरत है, जनाब एनेबलर ना बने। अलीना देखिए, आप प्यार में एनेबलर ना बने। जब इश्यू आता है आपने सबसे पहले प्रॉब्लम जो है उसको समझना होता है, फिर जिस हल की तरफ, जिस हल को आपने तलाश करना है उसको देखना है कि वो प्रॉब्लम से किस तरह जुड़ी है। यहाँ लगता है हर चीज पे हम बहाने ढूंढते हैं कि किसी ना किसी तरह मॉरल पुलिसिंग करें। और जो टिकटॉक है और यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म्स है खासतौर पे खवातीन के लिए कि वो अपनी आवाज, अपने आप को वैसे इनसे भी हमने इतनी नेगेटिव कॉनोटेशंस जोड़ दिए हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप।
ٹک ٹاک اور یوٹیوب کو ہم نیگیٹیولی کیوں لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی بڑی بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی تو ہم اتنے بنیادی سوالات کے اوپر ہیں کہ یہ تو بڑی آگے جا کے ڈیبیٹ. لیکن بھٹی صاحب جیسے ریما کہہ رہی ہیں، یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ ٹریفک حادثات کو روکنے کے لیے آپ نے کہا جی سڑک پہ گاڑیاں نہیں نکلنی چاہیے، گاڑیوں پہ پابندی لگا دو. میڈم شیخ، اس سوال سے پہلے دو باتیں. ایک، ہمارے قابل احترام مفتی صاحب آج کل سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب خواتین مینار پاکستان پر جا کر آپ یہ کریں گے تو یہ تو ہوگا. ان مفتی صاحب سے میں نے کہنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے طالب علم سے زیادتی کی تھی ایک مفتی صاحب نے جو آج کل جیل میں ہیں. کیا وہ لڑکا بھی مینار پاکستان پر جا کر ویڈیو بنا رہا تھا اور ٹک ٹاکر بنا رہا تھا؟ اور ان مفتی صاحب سے کہنا ہے کہ راولپنڈی کے وہ مفتی صاحب چند دنوں پہلے جنہوں نے اپنی 16 سالہ طالبہ سے مبینہ زیادتی کی، کیا وہ طالبہ بھی مینار پاکستان پر موجود تھی؟ اور میڈم شیخ 3-4 محفلوں میں پچھلے 2 دنوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پتہ ہے کیا بحث ہو رہی تھی؟ ہمارے جو بھائی سارے کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے 2 نمبر خاتون کے ساتھ یہی ہونا تھا جو ہوا. یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اور 2 نمبر خاتون سے یہی ہونا تھا جو ہوا. آپ درست کہہ رہے ہیں، سوچ ہے. دوسری بات ہے کہ 4 خواتین نے مجھے میسیجز کیے. انہوں نے کہا آپ نے کیا موقف لے لیا ہے کہ خواتین غیر محفوظ ہیں؟ ہم تو بڑی محفوظ ہیں. میری بہنوں ماؤں، میں آپ کا بھی رائے کا احترام کرتا ہوں، میں کیا کہوں اب آپ کو اس سے آگے. اچھا میڈم شیخ، یہ سب سے پہلے تو نہیں ہے میرا آنسر. یہ مذہقہ خیز تجویز ہے، بھونڈی تجویز ہے. ویسے ہی تجویز ہے جیسے بختیار بھٹو صاحبہ نے پیش کی تھی، ویسے ہی ڈائریکٹر پی ایچ اے صاحب نے پیش کی ہے. اگر ڈائریکٹر پی ایچ اے صاحب نے یہی تجویز پیش کی ہے، منوان تو سلام ہے بھائی آپ کی عظمت کو. ویڈیو بنانے سے قبل پیشگی اسکرپٹ آپ کو دیں گے، صرف فیملی کو داخلے کی اجازت ہوگی. اب یہ تجویز بھی دے دیں کہ لڑکے لڑکی سے بدتمیزی کرنے، چھیڑنے یا زیادتی کرنے سے پہلے آپ کو پیشگی اسکرپٹ دیا کریں. یہ تجویز بھی لکھیں اس میں. اور یہ تجویز بھی لکھیں کہ آل پاکستان مدرسہ و سکولز و دفاتر و پولیس و ہر طرح کے جو دفتر ہیں ان میں لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے آپ کو پیشگی اسکرپٹ دیں. آل پاکستان رقصہ ایسوسی ایشن والے بھی آپ کو جب وہ عورتوں کو بٹھائیں اور لڑکے ان کو چھیڑیں تو آپ کو پہلے پیشگی اسکرپٹ دیں. اسی طرح آل پاکستان گورکن ایسوسی ایشن بھی اسے بھی کہیں کہ وہ آپ کو پیشگی اسکرپٹ دے کہ دفنانے سے پہلے آپ کو پیشگی اسکرپٹ دے، یا آئندہ صرف فیملیز کو قبروں کی سہولت ہو، لڑکیوں کو قبروں کی سہولت حاصل نہ ہو، کیونکہ وہاں بھی وہ مردوں کو نکال کر زیادتی کرتے ہیں. اور گھروں گلیوں محلوں میں عورتوں سے زیادتیاں کرنے والے بھی آپ کو سب سے پہلے پیشگی اسکرپٹ دیں. اور آخری بات ہے، ڈائریکٹر پی ایچ اے صاحب سے میری ایک تجویز ہے کہ آپ ماشاءاللہ بااختیار ہیں، پورے ملک میں آپ نے یہ کمال کی تجویز دی ہے. ایک یہ بھی تجویز دے دیں کہ آئندہ سے گھروں میں صرف فیملیز رہا کریں گی اور لڑکیاں نہیں رہے گی، ان کو کوئی علیحدہ کر دیں، وہاں بھجا دیں کوکاف میں یا جنگلوں میں یا جہاں مرد نہ ہو یا ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. کبھی کبھار اگر ملنے آئیں تو آپ کو پیشگی اسکرپٹ دے دیا کریں. خدا کے لیے اللہ کے نام پہ بھونڈے لوگوں، مذہقہ خیز لوگوں، مذاقیے لوگوں اور ببو برال سے معذرت کے ساتھ، اور خدا کے لیے یار کچھ کرو. خاتون میں غیر محفوظ ہے، یہ خواتین آپ کے گھر میں بھی ہمارے گھر میں بھی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو اور کوئی اس رستہ نکالو. اچھا ٹھیک ہے جی. حسن نثار صاحب. میڈم شیخ آخری بات یہ ہے، سر آخری ہو گیا تھا آخری نہیں، ایک جملہ، انسانی حقوق، ذہن سازی، قانون درست کر لو، نظام درست کر لو، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہو، سرے عام پھانسیاں اور نامرد کرو. پاکستان زندہ باد. اچھا سر، یہ آپ کسی اور طرف ڈیبیٹ لے جاتے ہیں، یہ پھر مزید ڈیبیٹیبل باتیں. ان کے اوپر بہت سے کام ہیں جو کرنے والے ہیں، صرف ایک اس میں نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے سٹیپس ہوتے ہیں جو اصلاح کرنے والی ہے. لیکن حسن نثار صاحب، یہ تو ایسا ہی ہوا، ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے جی، آپ پابندی لگا دیں، کیا ایسا ہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ درست تجویز ہے؟ اوکے بھٹی صاحب، لیٹ حسن نثار صاحب اسپیک ناؤ. حسن نثار صاحب، آپ کی کیا رائے اس کے اوپر؟ یہ تو قابل تبصرہ بھی نہیں ہے، قابل عمل تو بہت دور کی بات ہے. ایک شعر سن لیں، جس کی سمجھ میں آ جائے گا اس کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی، جس کے پلے نہیں پڑے گا اس سے معذرت. دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا. علینا، دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا دیکھ سہارا نہ دے مجھے.
یہ معاشرہ ایک گلے سڑے ہوئے ایک بالکل ڈھہنے والی دیوار کی طرح ہے، جس کو سہارا دینے کی بھی کوشش کرو نا تو وہ گر جائے گی. یہ جو سطحی بچگانہ قسم کا بس ٹھیک ہے، بس یہ دیوار خستگی ہے. ایک گلا سڑا، ایک پرانا کٹن 200 سال پرانا ایک حویلی میں. آج ایک بندے نے کوٹ کیا ہے، میں نام نہیں لیتا، کہ جب 150 سال پہلے سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ اگر انگریز ہمیں جانور سمجھتا ہے تو درست سمجھتا ہے، اس پہ بڑا جی یہ تو کرسچن ہے، یہ تو فلانا ہے. سر سید کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت سی بکواس کی. اس کو اور اس شعر کو شامل کر لیں، آپ کو صورت سمجھ آ جائے گی، بس کافی. سر آپ کی یہی بات میں آگے سہیل صاحب کے پاس لے کے جانا چاہوں گی. یہ سارا معاشرہ جہاں سے ریپیئر کرنے کی کوشش کرو گے وہاں سے ڈھہ جائے گا. میں اسی چیز کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں سہیل صاحب. کیا ایک طرف جہاں ہم اس کو مضحکہ خیز کہہ رہے ہیں، وہاں یہ اتنی سیریس چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہماری اتنی سطحی سوچ ہے میٹرز کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، کہ ہم اس کا حل یہ نکالتے ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ. ہم جو بنیادیں گلی سڑی ہیں کیا حل ہونے چاہیے، ان کے اوپر غور ہی نہیں کر رہے. جی بالکل، تجویز تو بڑی مضحکہ خیز ہے، ناقابل عمل ہے. بالکل جو پارٹیسپینٹ نے کہا بالکل میرا 100% اتفاق ہے. اور میرا خیال ہے قابل عمل تجویز یہ ہے کہ پارکوں کے اندر ہمیشہ ایک پارک پولیس ہوتی ہے، یا ایک پارک جو ہے اس کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ ہوتا ہے. وہ تھی نہیں. اور یہ جو لاہور کا واقعہ ہوا ہے، مجھے اس کی ڈیٹیلز پتہ چلی ہیں کہ اس سے ایک دن پہلے بھی یہی واقعہ ہوا مینار پاکستان پہ، اور باقاعدہ ایک گیٹ کے اوپر باقاعدہ لڑائی ہوئی. پانچویں دن پھر یہ واقعہ 14 اگست کو یہ واقعہ ہوا. تو بنیادی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کی جو اوباش ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی نہ پولیس تھی، نہ لا اینڈ آرڈر کا انتظام تھا، اور نہ ہی یہ سوچا گیا تھا کہ 14 اگست کو اگر اتنے لوگ آئیں گے اور وہ اگر ان کو کیسے روکا جانا ہے. تو بنیادی طور پر تو جیسے آپ جب بھی مجمع اکٹھا ہونا ہوتا ہے، عید ہوتی ہے، محرم ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو پولیس پہلے سے پلان کرتی ہے. 14 اگست والے دن بھی پلان کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں اس کے بعد وہ رکشے والا واقعہ ہو جاتا ہے، وہ بھی 14 اگست کا واقعہ ہے، وہ بھی سڑک کے اوپر واقعہ ہے. یہاں تو پھر بھی لوگ اعتراض کرنے والے 100 بہانے ڈھونڈتے ہیں جو کہ ظاہر ہے ناجائز ہیں. لیکن وہ کیا تھا، وہ بیچاری ایک خاتون جو ہے وہ ایک رکشے میں بیٹھی جا رہی ہے گھر، اور ایک بندہ جو ہے وہ موٹر سائیکل سے اترتا ہے، اتر کے باقاعدہ ان کے رکشے میں جا کے بدتمیزی کرتا ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ تو سراسر آپ کو ان چیزوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا. بالکل درست فرما رہے ہیں، بالکل درست آپ فرما رہے ہیں. متعدد ایسے واقعات ہیں، کس چیز کے اوپر ہم بات کریں. لیکن اگین وہی ہماری یہاں پہ تھوڑی سی میں لبرٹی لوں گی خاتون ہونے کے ناطے، ہماری سوچ وہی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں جی اس موقع کے اوپر وہ باہر نکلنا نہیں چاہیے تھا، ہم ان چیزوں کے اوپر ریزورٹ کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہمارے اوپر بیٹھے ہیں، جیسے کہ ڈائریکٹر PHA صاحب، وہ یہ اس بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، کیا ضروری اقدامات ہیں، سیکیورٹی کیسے بڑھانی چاہیے، اس چیز کے اوپر کام کریں. وہ بڑی سطحی سوچ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی بین لگا دو، روک دو، اور اس سے معاملات حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جناب اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے پورا پینل مشترکہ طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ صرف ڈینٹنگ پینٹنگ ہے، بڑی سطحی ہے. ایک بریک لیتے ہیں جناب، دوسرا ایشو اس کے بعد ڈسکس کریں گے. جناب اپوزیشن کیمپ میں کیا چل رہا ہے، آج اس کی تھوڑی سی ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ گزشتہ ہفتے سے تواتر سے چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو پبلک اپیرنسز دے رہے ہیں. ہم نے آج دیکھا بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کا دورہ کیا، پھر کچھ پریس کانفرنسز بھی ہوئیں. PDM کا 29 اگست کو جلسہ ہونا ہے، اس کی بھی تیاریاں ہیں. شہباز شریف خود آئیں گے لیڈ کرنے کے لیے کراچی. تو جناب سنڈے کو بھی ایک اسی طرح کی پریس کانفرنس ہوئی، PDM کے فیوچر سے متعلق اس کے اوپر گفتگو ہوئی، اور نون لیگ نے اس سے متعلق یہ کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کوئی ورکیبل پلان یعنی قابل عمل پلان عدم اعتماد کی تحریک سے متعلق پیش کرتی ہے
नून लीग को दिखाती है तो फिर नून लीग उनका साथ देने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है जनाब सेनेट में चेयरमैन सेनेट के लिए अदम एतमाद लेके आएँ, उसके बाद हो सकता है कि हम वज़ीर आज़म के अदम एतमाद के लिए और पंजाब के लिए आपका साथ दें। तो जनाब पूरी सिनेरियो क्या बन रहा है और क्या अपोजिशन से हुकूमत को खतरा भी हो सकता है इस पोजीशन में? क्या अपोजिशन इस वक्त, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। सवाल इसके लिए हमारा कुछ यूँ कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर आ सकेंगे? हाँ, ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। भट्टी साहब, ये जो बात हो रही है अब इसमें जमा खातिर कर लें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी थोड़ी सी दूसरी तरफ शिफ्ट, क्या आप समझते हैं पीपल्स पार्टी के पास कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई हकीकत हो सकती है, कुछ सब्सटेंस हो सकता है उस दावे में जो वो बड़ी देर से कर रही है? पहले तो आपको मुबारकबाद और आपको सलाम कि आपने जिस सनसनीखेजी से चंद चीज़ें बताई कि अपोजिशन कैंप में क्या चल रहा है। शहबाज शरीफ खुद आएंगे कराची लीड करने के लिए और फिर इस मुल्क की किस्मत संवर जाएगी। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका का नहीं कराची का दौरा किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मेरी कौम तुझे मुबारक, और अपीयरेंसेस दे रही है अपोजिशन और फिर कमाल कर रही है। बड़ा ब्राइट है आपका फ्यूचर भट्टी साहब, आप एंकर बन सकते हैं बड़े होके। आपका हाँ क्या चले अभी तज्जिया दे, वो नहीं होता क्या मेरा बीबी छीन पाएगी अकबर से हक? क्या अकबर की साजिश हो जाएगी कामयाब? क्या ले जाएगा दुल्हनिया फिर से एक नवाब? तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की जो अपीयरेंसेस दी है इस पर आपको सलाम। पहली बात ये, मुस्लिम लीग नून केड़ी मैडम शेख, केड़ी मुस्लिम लीग नून? एक मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ बैठना ही नहीं चाहती। एक मुस्लिम लीग नून कह रही है अगर पीपल्स पार्टी सनसियर है तो पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद लाए। एक मुस्लिम लीग नून कह रही है कि 2023 के इलेक्शन पर फोकस करें, अब छोड़ें इन वेंचर्स और एडवेंचर्स को। और पीपल्स पार्टी तो पहले ही कह रही थी कि आओ हम असेंबली में बैठकर वो टिक टुक खेलें क्योंकि हमारा काम सीधा है, आपका काम अपुट्ठा है। अगले जरदारी साहब कह रहे हैं बिलावल के सर पर सेरे सजाने हैं कोलेशन गवर्नमेंट बनाकर वजारत उज़्मा के, तो ये 2 साल इसी तरह लैंड लपाड़े में गुजार लें, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लें। तो लिहाजा 0/0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज 0/0 वो हसन निसार साहब का दीवार खस्तगी ना गिरा मुझे, वो जो शेर उन्होंने बोला है कि जहां से भी करोगे वहीं से ही होगा। तो क्या अपोजिशन रेलिवेंट? बड़ा ही आपने कोई अपने उस्ताद का नाम जो वो है पूरा शेर भी सही नहीं पढ़ सके आप। भट्टी साहब माजरत के साथ आपके मार्क्स 0/0। सुहेल वड़ाई साहब मान लिया और आखिरी एक जुमला मान लिया माजरत कर ली मैंने हसन निसार साहब से, साथ उनके घुटनों को हाथ लगाकर माजरत कर लिए। और क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून और कोई एक पीछे से जुगाड़ लगा पाएंगे? जुगाड़ नहीं लग रहा। मजामत कर पाएंगे? मजामत नहीं हो रही। पांव पड़ने वाले हैं, बहुत दफा पड़े हैं, नहीं पढ़ पा रहे, और तो कर क्या रहे हैं? आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओए होए सुहेल वड़ायत साहब, जुगाड़ भी नहीं लग रहा, पांव पड़े, कुछ जवाब नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे होगा? क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी कर पाएगी कुछ? एक तो पहली बात तो ये है कि ये समझना चाहिए हमें सबको कि किसी मुल्क में जितनी हुकूमत जरूरी होती है उतनी अपोजिशन भी जरूरत होती है। अपोजिशन का सिर्फ मजाक उड़ाना या अपोजिशन के इख्तलाफात पे बड़ा खुश होना, मेरा ख्याल है कि इससे निज़ाम हुकूमत जो है वो कमजोर होता है। जितनी हुकूमत की कामयाबी जरूरी है उतनी ही अपोजिशन की कामयाबी भी जरूरी है, क्योंकि वो आने वाली हुकूमत होती है अपोजिशन। तो मेरा ख्याल है कि एक तो हमें अपना जहन तब्दील करने की जरूरत है। जो भी अपोजिशन हो उसकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उसको भी शाबाश मिलनी चाहिए, उसके पीछे भी लोग होने चाहिए तभी। बिल्कुल, और तवाज़ुन ताकि कायम रहे, तभी निजाम का। और शाबाश मेरी अपोजिशन, शाबाश मेरी अपोजिशन, शाबाश मेरी अपोजिशन। भट्टी साहब आपका इस अपोजिशन के पीछे खड़े होकर इस अपोजिशन के पीछे खड़े होकर जो आगे बढ़ेंगे उनको भी शाबाश, जो इस अपोजिशन से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं उनको भी शाबाश, जो इस अपोजिशन को अपोजिशन समझते हैं उनको भी शाबाश, और इस अपोजिशन को भी शाबाश। भट्टी साहब सुहेल साहब को बात करने दें। जी मैं ये गुजारिश कर रहा था, जहां तक अमली बात है, ग्राउंड रियलिटीज की बात है, फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो सकेगी। इनके इख्तलाफात बड़े डीप रूटेड हैं, इनके इंटरेस्ट जो हैं वो बड़े डाइवर्स हैं,
اور جب تک ان کے انٹرسٹ ڈائیورس رہیں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان کا اتحاد ممکن نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کے اتحاد کا کوئی چانس نہیں ہے فی الحال، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ سندھ حکومت کھوئے، اور نون یہ نہیں چاہتی کہ وہ پنجاب حکومت کے خلاف کوئی ایڈونچر کر کے چودھری پرویز الہی کو آگے آنے کا موقع دے. وجہ کیا سمجھتے ہیں جو ہلکی ہلکی تھوڑی دیر بعد پریس کانفرنسز، کبھی وہ کبھی یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں ہلکی ڈھولکی پر، ہلکی ڈھولکی پر. یہ تو جی دیکھیں، سر سہیل صاحب سے سوال تھا نا. جی اپوزیشن نے قائم تو رہنا ہے اور رہنا چاہیے، اور اس کی اس نظام کو ضرورت ہے، اس سارے فلسفہ زندگی جو ہے جس کے مطابق یہ انتخابات ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ حکومت ہے، اس کے تحت اپوزیشن بھی ضروری ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اپوزیشن کو یہ احساس ہوگا کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا ہے تو انہیں اکٹھا ہونا چاہیے. وہ وقت ہوگا کہ جب شاید یہ آپس میں ہاتھ ملائیں اور اکٹھے بننے کی، اکٹھے آگے بڑھیں. نظر آ رہی نا پارٹیز کی بھی جی ابھی بڑی کنفیوژن نظر آ رہی ہے. ابھی تو میں نے عرض کیا کہ ابھی ایسا نہیں لگتا، اور ابھی الگ الگ جو گروپس ہیں ان میں ہی رہیں گے اور اپنی اپنی جدوجہد کریں گے. اچھا میڈم شیخ، جواب میرا بھی نہیں میں ہے، جواب سہیل صاحب کا بھی نہیں میں ہے. وہ میں جی ٹی روڈ کھڈوں میں گیا ہوں، وہ ذرا موٹر وے سے گئے ہیں، اور وہ ذرا الفاظ میں ان کے ہمیشہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو سر وہ جلدی پہنچ گئے ہیں، دیٹس واٹ میٹرز. نہیں وہ جلدی پہنچ گئے ہیں. میں رستے میں ذرا پھیرا رک گیا تھا. سر نہیں رکنا چاہیے تھا غیر ضروری طور پر، احتیاط کیا کریں. حسن نثار صاحب. ٹھیک ہے میڈم شیخ، ٹھیک. جی بھٹی صاحب سے حساب تو آپ ہی چکتا کریں گے. آپ کے شاگرد نے تجزیہ تو جو بھی آپ کے شعر کا بھی جو حال کیا. نہیں کوئی حال نہیں، انہوں نے پڑھا ہی یاد ہے، پورا پڑھتے تو شاید ٹھیک ہی پڑھتے. اچھا بات سنیں لینا، اگر آپ نے پوچھا ہے نا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ آ سکیں گے یا نہیں، نون لیگ تو اگر تو پیج گندا، غلیظ اور بدبودار ہوا تو یہ یقیناً ایک پیج پہ آ جائیں گے. اور اس بات کا ثبوت ان دونوں کی تاریخ ہے بحیثیت پولیٹیکل پارٹیز، کہ یہ آج تک کبھی عوام کے استحکام، ان کی خوشحالی، ان کے تحفظ کے لیے ایک پیج پہ کبھی نہیں آئے. جب کبھی آئے ہیں وہ اس میں کوئی نہ کوئی، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، کوئی شرارت کا، کوئی منفی، کوئی اس طرح کا اثر ہوتا ہے. اور رہ گئی اپوزیشن، تو یہ اپوزیشن کئی بار ہم ان لوگوں کو حکومتوں کی شکل میں بھی دیکھ چکے ہیں. یہ اپوزیشن جو ہے یہ آزمائی ہوئی ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، بار بار آزمائی ہوئی ہے. اور پیج ویج کوئی نہیں ہے ان کا، گندگی پہ اکٹھے ہو جائیں گے جیسے مکھیاں گند پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور کیا کنسٹرکٹیو کام نہ انہوں نے پہلے کبھی کیا ہے نہ آپ کریں گے. سہیل صاحب بس میں نے تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. حوصلہ افزائی دیکھیں، بات سنیں ایک بات. علینا، سہیل صاحب اگر موجود ہوتے نا کروسیڈز کے زمانے میں، اور سن لیں صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ کی یہ صلح کرا دیتے اور تاریخ میں صلیبی جنگوں کا نام و نشان نہ ہوتا. یہ بغیر پروں والے فرشتے ہیں. سہیل صاحب جو ہے نا، ان کی بات نہ آپ کیا کریں. یہ چلتا پھرتا امن کا سفید جھنڈا ہے. اگر ہماری پالیٹکس میں ورکنگ ریلیشن شپ سہیل صاحب بنوا دیں اور اتنی اچھی بات کریں تو اس سے چاہیے کیا؟ ہمارے ملک کے لیے بڑا اچھا ہے، سب چیزیں کتنی اسموتھ چلنے شروع ہوئیں گی. او بھائی ایک دفعہ یہ لاجک ارشاد حقانی صاحب نے مرحوم نے دی تھی، تو میں نے کہا تھا ارشاد حقانی صاحب لوگوں کو مروانا ہے. ان دونوں کے ان قوتوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کا مطلب جانتے ہو آپ؟ ابھی تک تو انہوں نے گوشت کھایا ہے، یہ عوام کی ہڈیوں کا گودا بھی کھینچ لیں گے. ہاں، ان کو ورکنگ ریلیشن شپ کی پٹیاں نہ پڑھائیں. سہیل صاحب کیوں اپنے ذات دشمنی برتنے آپ لوگ؟ اچھا آپ نے میرے اور سہیل صاحب کے تعلقات خراب کرانے ہیں. ارے نہیں سر،
ہمارا پلیٹ فارم، ہم یہاں پہ ورکنگ ریلیشنز اختلاف کے باوجود چلا سکتے ہیں، رائے میں تو اختلاف ہوتا ہے، یہ پیار چھیڑا چھاڑی نہیں میں مذاق کر رہا ہوں یار، آپ لوگوں کی سینس آف ہیومر کو کیا ہوا؟ جی میں سر ہم ڈسکلیمر دے دیتے ہیں ساتھ سہیل صاحب. لینا جس طرح دنیا بھر میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے تعلقات ہوتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، ہر ایشو پہ ڈسکس کرتے ہیں، جس پہ کنسنسس کرنا ہوتا ہے، کنسنسس کرنا ہوتا ہے، تو میری یہی رائے ہے کہ ہمارے ہاں بھی حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے دوسری جمہوری ملکوں میں ہیں، اور ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں یا اپوزیشن ہے، اس کا بھی کردار ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے دنیا میں ہے. اگر یہ ویسا نہیں ہے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ویسا کردار ادا کریں، اپنے رول کو بہتر کریں، حکومت کا احتساب کریں، حکومت کی جو لیجسلیشن ہے اس کا دفاع کریں، اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں. تو جتنی اور لوگوں کو اگر حکومت بجٹ دیتی ہے تو اپوزیشن بھی بجٹ دے اور مقابلے میں لوگوں کو آگاہی دے. تو اگر یہ نہیں یہ کر رہے تو یہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے اپوزیشن، اور سچی بات یہ ہے کہ اپوزیشن اپنا رول ادا نہیں کر رہی اچھی طرح جس طرح کرنا چاہیے. لیکن میری توقع اور دعا یہی ہے کہ یہ کریں، کیونکہ سر وہ اچھا نظام یقیناً دعا ہے، لیکن یہ حسن نثار صاحب ایک ورڈ استعمال کرتے ہوتے ہیں کہ ان کی کیریکٹر ہی نہیں ہے، ان کے خمیر میں یہ نہیں ہے، تو یہ کیسے کریں گے، کیسے اسٹینڈ لیں گے. ایک ذرا چھوٹی سی بریک لینی ہے مجھے، اس کے بعد مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ریما عمر صاحبہ نے بھی اپنی رائے دینی ہے. ہم جو اپوزیشن کے کردار کے اوپر بات کریں، کیا حکومت کو یہ خطرہ دینے کی پوزیشن میں ہے، ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں؟ ریما آپ کی کیا رائے ہے، اور کیا اس وقت آپ یہ سمجھتی ہیں کہ علیحدہ رہ کے بہتر اپوزیشن کر رہی ہیں، یا کوئی الائنس ساتھ ہونا بھی چاہیے، وہ بھی ضروری ہے، یا ٹھیک چل رہا ہے؟ علینا تین تھوڑے اسپیسیفک پوائنٹس. پہلا تو یہ کہ آئی رحمان صاحب نے ایم آر ڈی کے بارے میں 1980s میں ان کی جو تحریریں ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں اور ابھی تک بہت معنی خیز ہیں. انہوں نے ایم آر ڈی کے بارے میں لکھا تھا 3 چیزیں جو مجھے ابھی بھی لگتا ہے بہت ریلیونٹ ہیں. ایک کہ پارٹیز جو ہیں وہ اپنا ماضی نہیں بھلا پاتی، اور ایک مسٹرسٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں، وہ جو تلخ ماضی کی یادیں ہیں وہ نہیں پوری طرح بھلا پاتی. تو وہ مجھے لگتا ہے ابھی بھی ہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پارٹیز بھول جاتی ہیں کہ جیسی سچویشن پاکستان میں ہے اس میں ایک کلیکٹیو اسٹرگل کے بغیر کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے آپ ایک ہی پارٹی بن جاؤ، آپ کے مینیفیسٹوز ایک ہی بن جائیں، آپ رائیولز ہی رہتے ہیں، لیکن ایک کامن آبجیکٹو کے لیے ساتھ آنا بہت ضروری ہے. تیسری بات جو شاید سب سے اہم ہے کہ وہ کامن آبجیکٹو ہے کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ابھی بھی کامن آبجیکٹو ہے؟ انہوں نے لکھا تھا کہ اسٹیٹ ایپریٹس جو ہے اس کو نیوٹرل بنانا. کیا ابھی بھی پیپلز پارٹی نون لیگ یہ چاہتی ہیں کہ اسٹیٹ ایپریٹس نیوٹرل ہو؟ اگر وہ یہ چاہتی ہیں، دونوں کا یہ ایک بیر منیمم کامن ایجنڈا ہے، تو مل کے ساتھ چلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے میرا خیال ہے اپوزیشن کے پاس. دوسری چیز یہ کہ صرف ہمیں اپوزیشن پارٹیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس ملک میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ وکلا میں دیکھیے، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو خاص طور پہ دیکھیے، بہت ایک کنسرن ہے، بہت ایک موومنٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے وکلا کی پھر سے. بہت زیادہ خدشات ہیں جن کا وکلا کھل کے اظہار کر رہے ہیں. آپ میڈیا کو بھی دیکھ لیجئے، اس میں بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے میڈیا کی آرگنائزیشنز میں. تو کیا اسٹوڈنٹس میں بھی ہم آپ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں اس طرح کے وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، پروٹیسٹ کا اسپرٹ ہے. اب یہ سب اگر مل جائیں اور پولیٹیکل پارٹیز اس براڈ بیسڈ موومنٹ کو لیڈ کریں یا اس کا حصہ بنے، تو کیوں نہیں افیکٹو ہو سکتی پاکستان میں اپوزیشن؟ اپوزیشن صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوتی، وہ یہ سب تنظیمیں بھی ہوتی ہیں. آخری بات تھوڑی اسپیسیفک، دیکھیے جو سینٹ چیئر پرسن کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا وہ سیکرٹ بیلٹ ہے، ورنہ تو اکثریت ہے اپوزیشن کی میرا خیال ہے سینٹ میں، تو اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ سیکرٹ بیلٹ ہے، اور سیکرٹ بیلٹ اگر آپ ماضی میں دیکھیے تو وہ اپوزیشن کے اکثر حق میں نہیں جاتا. تو ایک کنسرن وہاں پہ میرا خیال ہے نون لیگ کا لیجٹیمیٹ ہے. پنجاب ایک مختلف چیز ہے،
کیونکہ پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر بوزدار صاحب کے خلاف ہوگا وہ اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو وہ فلور کراسنگ سمجھی جاتی ہے، آپ کو پارٹی سے نکال بھی دیا جا سکتا ہے، اپنی آپ ممبرشپ کھو سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھنی پڑیں گی. تو میرا خیال ہے نون لیگ نے اسی لیے شاید یہ پروپوزل دیا ہے کہ پہلے سینٹ چیئر پرسن کا آپ کیجیے ریزولوشن ان کے خلاف، پھر پنجاب میں آئیں گے، کیونکہ شاید وہ بھی نہیں چاہتے کہ پنجاب میں وہ پہلا ہو، آپ کے جو بیٹل ہے اس کا پہلا گراؤنڈ پنجاب ہو. وہ ابھی شاید پیپلز پارٹی کو آزمانا چاہتے ہیں سینٹ کے چیئر پرسن کا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. ٹھیک ہے جی، ایز مچ ایز آئی وانٹیڈ دا ڈبیٹ ٹو کنٹینیو، لیکن ہمارے پاس آج پروگرام میں وقت ختم ہو گیا، اتنا ہی تھا. لیٹس جسٹ کال اٹ اے ڈے ایٹ دیٹ کہ ہمارے تمام اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں جناب کہ اس وقت اپوزیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی بھی ٹف سٹانس بنا سکے، کوئی بھی مزاحمتی تحریک چلا سکے اور کسی بھی ایک پیج پر آ سکے، چاہے وہ پی ڈی ایم کا فورم ہو یا پھر کوئی کلیکٹیو اپوزیشن. اس کی بہت سی وجوہات ہمارے اینالسٹ نے ہمیں بتائی. تو جناب آج کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.